अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट थी, और वो ये थी कि गज़ा अमन मुआहदा जो कि इज़राइल और गज़ा के लोगों के दरमियान तय पाना है, उसके हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उस अमन मुआहदे के जो दीगर इशूज़ को उन्होंने एड्रेस किया, उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी हाईलाइट करने वाली थी कि पाकिस्तान ने इसमें बड़ा मौसर किरदार अदा किया। न सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और इसके अलावा चंद दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान का भी उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया, जिन्होंने इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में बुनियादी किरदार अदा किया। और यकीनन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी, और बहुत से इस्लामी ममालिक यकीनन ये चाह कर भी नहीं कर सके जो कि पाकिस्तान का एफर्ट था, और उसको हमने मुमकिन होते हुए देखा। और इसी की एक कंटिन्यूएशन थी जब आज हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तमाम फोर्सेस की एक मुश्तरका अमन फोर्स बनाई जाएगी जो कि गज़ा में फॉर अ सर्टन टाइम तैनात की जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये इस लिहाज से गज़ा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक इंतहाई रिलीफ का बाइस होगा, जो पिछले 2 साल से एक तकलीफ़ और अजियत की एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया नेतन्याहू, जिन्होंने इस अमन मुआहदे के कुछ ही घंटों के बाद इससे इन्हिराफ के और इस किस्म के बयानात देने शुरू कर दिए, जिससे लग ये रहा है कि शायद ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। लेकिन फिर भी तवक्कात ये हैं इस्लामी ममालिक को, और इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने भी भरपूर एतमाद में लेने की UN की साइड लाइन पर जो मुलाकातें हुई थी उसमें कोशिश की थी उन तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज ऐवान में भी जो कार्रवाई की गई कौमी असम्बली के, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून जो कि इत्तेहादी हैं, उसके बावजूद एक नाराज़गी की कैफियत नज़र आई। और वो खिंचाव जो है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों सूबों यानी कि पंजाब और सिंध के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग चल रही है वो किसी तौर भी कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ रही है। मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा पानी मेरी मर्ज़ी, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सैलाब के नाम के ऊपर अगर किसी सूबे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको दूसरे सूबे को ना सिर्फ ये कि कंपनसेट करना चाहिए, बल्कि उसको वो लाइन भी मार्क्स करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर दूसरा सूबा भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसा होने के बजाय दोनों सूबे एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसका नतीजा हमने ये देखा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया। अब देखना ही होगा कि आया ये अलायंस किस तरीके से चलता है, और इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त की हुकूमत का जो स्टांस है उसको कितना सपोर्ट करती है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा पहले तो फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो गुज़िश्ता रात प्रेस ब्रीफिंग दी गई और उसमें गज़ा अमन मुआहदा जो है वो अनाउंस किया अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के हमरा, आप क्या समझती हैं कि ये कोई वक्ती जंग बंदी होगी, इसका फॉर्मूला है ये, या आपको लगता है कि ये देर पर नताइज दे सकेगा, खास तौर पर एक ऐसे माहौल में भी जब पाकिस्तान के किरदार को बड़ा अप्रिशिएट किया गया है उन चंद ममालिक के साथ जिन्होंने इस मुआहदे के लिए वाकई काम किया है, तो पाकिस्तान के पैराए में भी ये कितना मौसर और कितना मुस्बत साबित हो सकता है? देखें, हाल ही में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से, और पाकिस्तान उसमें बहुत उसका एक कलीदी किरदार उभर के सामने आया है। सबसे पहले तो ये जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तज्ज़िया हुआ है, और यकीनन क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है और हमारे एक तारीख़ी राब्ते और ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से रहे हैं, जिसमें इक़्तिसादी उनकी सपोर्ट रही है और हमारी उनको मिलिट्री सपोर्ट रही है। अब इसको बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्रिहेंसिव किया गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जहाँ एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है हम इसको सराहेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है ख़त्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए, ख़ुद पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए। हम ये चाहेंगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट अगर हुई है तो जो वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर आज़म एक्चुअली ख़ुद आकर पार्लियामान को एतमाद में लें, क्योंकि इसमें जहाँ तज्ज़िये हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब अभी हुकूमत ने क्लैरिटी से नहीं दी। फॉर इंस्टेंस ये जो मिलिट्री पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट, क्या इसमें डेटरेंस कवर होता है या नहीं? अगर मिलिट्री के हद तक ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? और सबसे अहम सवाल जो लोगों का है, क्योंकि
آفٹر آل فارن پالیسی میں اپنے مفادات جو ہے وہ ضرور حکومتیں دیکھتی ہیں. تو کیا پاکستان جہاں اتنا بڑی کمٹمنٹ، اوبویسلی فوج تو پاکستان کے پاس ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی پاکستان کے پاس ہے، تو جہاں اتنی بڑی کمٹمنٹ ہوئی ہے، کیا پاکستان کو اقتصادی حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ کی پیکج یا ہاؤ از آ کنٹری گوئنگ ٹو بی کمپنسیٹڈ؟ تو یہ سارے سوالات ہیں کہ جہاں ایک پازیٹیو لہر ہے، ایک اچھی ڈسکشن ہے، اور پاکستان کا نیا ایک رول ابھر کے آیا ہے پورے ریجن میں، مشرق وسطیٰ میں، تو یہاں پر ہمارے سوالات بھی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم آ کے ہمیں اس کے ڈیٹیلز دیں، جو اس کی پریسائز اس کی ٹرمز کیا ہیں، یہ ہمیں ضرور دیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی پہلے تو آف کورس یہ بہت دردناک یہ جو 2 سال گزرے ہیں فلسطینیوں کے لیے، لیکن جہاں بہت تکلیف دہ گزرے ہیں وہاں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ بار بار جو اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ابھر کے آئی ہے، اور یکے بعد دیگرے انہوں نے مختلف ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں، یونیلیٹرلزم بالکل انٹرنیشنل قانون کی لتاڑ کر کے انہوں نے کبھی ایران کے اوپر حملہ، کبھی یمن کے اوپر حملہ، کبھی لیبنن کے اوپر حملہ، کبھی سیریا کے اوپر حملہ. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو یورپین یا ویسٹرن ورلڈ ہے، جو اسرائیل کو ایک بہت ایک اس کو سہارا تو کیا ایک اس کی مورل سپورٹ اس کو تھی، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ایون یورپین کنٹریز بھی ایک کے بعد دوسرے فلسطین اور 2 اسٹیٹ سلیوشنز کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو انڈائریکٹلی جو فلسطین کی جو مورل جنگ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جیت لی ہے، اور جس طریقے سے ایک جینوسائڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے، جو مظالم وہاں ہو رہے ہیں، تو لوگ اس کو ایون دا ویسٹرن کنٹریز، اسلامک کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز اس کو جینوسائڈ کے، اب آپ نے دیکھے ہوگے حال ہی میں جو یونائٹڈ نیشنز میں جو مختلف ممالک کے سربراہوں نے تقاریر کی ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلیوشنز کی طرف جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ بات تو جسٹیفائڈ ہے جس طرح مسلم ممالک کو ٹرمپ صاحب نے اعتماد میں لیا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نیتن یاہو صاحب اگریمنٹ کے کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے یہ نہیں ہونے دیں گے جو کہ معاہدے میں طے ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا مسلم ممالک کو اسی طرح پریشر بلڈ اپ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے اسرائیل نے بڑا تھریٹن فیل کیا ہے، اور یہ کریڈٹ ہماری فورسز کو اور حکومت کو بھی جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کس طریقے سے آگے کی حکمت عملی اسپیشلی اسلامک کنٹریز کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگین یہ جو 20 پوائنٹس ہیں اس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ، کچھ ممالک نے ان کی توثیق کی ہے. اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ حکومت ایک ڈی بریف کرے پارلیمان کو کہ اس میں پاکستان نے بالکل اس کو انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے یا اس کو کوئی ایسا، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بھی جہاں اس کو سپورٹ اوبویسلی اگر یہ سیز فائر کی طرف ہے اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کی طرف یہ رستہ ہے تو یقیناً اس کی سپورٹ جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اسٹرکٹلی مانیٹرنگ کرنی ہوگی اس کی کہ آیا فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی اسٹرگل جو ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کے ڈیٹیلز ابھی آنے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنا نیتن یاہو جو ہٹلر کی ایک نیا روپ پوسٹ ورلڈ وار، پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کا نیا نیتن یاہو از دا نیو ہٹلر، اور لیکن جتنا وہ ظلم کر رہا ہے اتنا ہی ڈزنٹ ریئلائز کہ اتنا پیلسٹینین کاز کو بین الاقوامی دنیا جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں ہپوکریسی بھی ہے، بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہپوکریسی ہے، کیونکہ اتنے مظالم، یہ وار کرائمز ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ نیتن یاہو از اے وار کرمنل، اس کو اتنا آسانی سے اس کو رستہ نہیں دینا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کو بین الاقوامی قوانین کی لتاڑ میں اس کو سزا بھی آنی چاہیے. اچھا، میں اب تھوڑا سا سیاسی ایسپیکٹ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ان دنوں ہو رہا ہے، کیا کہیں گی؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک تھوڑی سی کھچاؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بنا تھا. اب سیلاب کے نام کے اوپر جو سندھ اور پنجاب میں بیان بازی ہو رہی ہے، ابھی ریسنٹلی مریم صاحبہ نے کہا جی میرا پانی میری مرضی، اگر میں اس موقف پر چلوں تو مجھے یہ کہنا چاہیے.
پھر کبھی مونجو داڑو سے تشبیہ دینا، کبھی تمام مطلب کرٹیسزم کرنا، حالانکہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی سیلاب کو سندھ نے بہت ہی زبردست انداز میں ہینڈل کیا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے الٹا ایک دوسرے پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج پاکستان پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا اور ہم نے ایک بہت اسٹرانگ میسج دیا پارلیمان میں کہ دے شوڈ ناٹ PMLN جو ہے دے شوڈ ناٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. آج بھی PTI جو نعرے لگا رہی ہے وہ یہی لگا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. بالخصوص نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں ان میں وہ الیکشنز ہار چکے تھے. رات کو اور صبح کو پتہ نہیں کیسے خلائی مخلوق نے آ کر ان کو جتوایا ہے. تو یہ زبردستی کی ان کی حکومت ہے. تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت PTI کا نیریٹو یہ ہے. اگر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہ کرتی تو یہ نہ وزیر اعلیٰ ہوتے، نہ یہ وزیر اعظم ہوتے، نہ یہ وزیر ہوتے، اور یہ سارا جو اس وقت انہوں نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہوتا یہ کہیں کا نہیں ہوتا. میم لاسٹ منٹ سے میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور بھی ہے جو آپ سے جس پہ کامنٹ چاہیے. یہ فرمائے گا کہ خان صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ آج ایک دیا، انہوں نے کہا کہ میں بڑا ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسمبلیوں سے رخصت ہونے کی بات کی جائے ان کی طرف سے. اگر یہ فرض کر لیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا حکومت کو بھی اور ایز این اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یا موجودہ سسٹم کو بھی؟ دیکھیں اب یہ تو PMLN پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ PTI کو کیسے انگیج کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس جمہوریت جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر سچتی نہیں ہے اور وہ ٹرنی ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن وہ رہے، ایوانوں میں رہے، ایوانوں میں رہ کر وہ احتجاج بھی کریں، وہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریز کریں. آج بھی انہوں نے اسمبلی میں تھے، احتجاج کیا تھا. تو میری حقیر رائے میں تو یہی ہوگا کہ بالکل ہرگز ان اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسمبلی سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ٹل دا لاسٹ پرسن اسٹینڈنگ. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم اس وقت وی آر ناٹ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، اور جہاں ان کی منفی، اور میں انفیکٹ ایک پوائنٹ پہ میں مذمت کروں گی جو بیان آیا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا، جہاں انہوں نے پانی کو کہا ہے کہ یہ میرا پانی ہے اور میری مرضی ہے. یہ ہرگز نہ ان کا پانی ہے، نہ ان کی مرضی ہے، اور نہیں ان کو یہ وزیر اعلیٰ کی پوسٹ جو ہے وہ کیسے ملی ہے، کیوں ملی ہے. اب اس میں بحث میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن یہ بھی عارضی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن پلیز لیٹس تھنک اباؤٹ دا پیپل فرسٹ. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ڈاکٹر شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی، اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک کلیئر سٹانس ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی، پارلیمانی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی وہ جو سینیریو پیش کر رہی ہیں وہ انڈرسٹینڈیبل نظر آتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا PTI اس کو کیا رنگ دیتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد جو عالمی منظرنامے کا ہم نے جیسے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، غزہ میں امن معاہدہ ہونا کس حد تک دیر پا ثابت ہو سکتا ہے، پاکستان کا اس میں جو کردار رہا کس حد تک فعال رہا، اور آگے چل کر پاکستان کیا اس سے زیادہ اہم ترین کردار میں ٹرانسفر ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کی پالیسیز اتنی کنسسٹنٹ رہتی ہیں، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ رات بڑی اہم ترین پریس بریفنگ تھی جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کی گئی، اور اس میں نیتن یاہو ان کے ہمراہ تھے. یقیناً اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کو کم از کم سبوتاژ نہیں کیا جائے تو کم از کم اس کو روکنے کی کوشش ضرور کی جائے، کیونکہ اس وقت پوری مسلم امہ غزہ کی صورتحال کے اوپر جس طریقے سے پریشان نظر آتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے UN کے پلیٹ فارم پر دیکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو بلا کر پہلے اعتماد میں لیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب کو اس چیز پر اگریڈ تو کیا گیا ہے کہ آپ یہ فائر بندی کا جو معاہدہ ہے، جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں. لیکن بظاہر اب تک کے جو بیانات نیتن یاہو صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کوئی خاص اس سے خوش نظر نہیں آتا اور کسی بھی موقع کے اوپر یہ معاہدہ وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ امریکی صدر ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کو اپریشیٹ کر چکے ہیں، پاکستان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ اور انڈورس کر چکے ہیں. اور گزشتہ رات بھی انہوں نے یہی بات کی
کس حد تک پاکستان کے مستقبل کے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے متعین کرتا ہے، یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا. اسی پوری سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، سید محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ امریکہ سے قربت کا جو ریسنٹ فیز ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جہاں منرلز کا اگریمنٹ اس وقت موجود ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے جس طرح ان کے سامنے منرلز کے جو کچھ خاص نمونے تھے وہ بھی پیش کیے اور جو میٹنگ ان کی رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی جو اہداف ہیں ان کے لیے امریکہ اور پاکستان کا قریب آنا ان تمام چیزوں میں کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان 78 سال کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو باہمی دو طرفہ تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان کئی دفعہ اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. ہم سیٹو سینٹو میں ان کے قریب تھے، لیکن پھر ہم 65 کی جنگ کے بعد سے دور ہوئے جب امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں اسپیئرس کے حوالے سے. پھر ہم 79 میں جب سوویت یونین افغانستان آئے تو اس کے بعد دوبارہ ہم امریکہ کے ساتھ دوسری دفعہ قریب ہوئے، اور پھر صدر مشرف کے دور حکومت کے دوران 9/11 کے بعد افغانستان میں اور دہشت گردی کے خلاف ہم بہت قریب آئے. لیکن یہ جو موجودہ دور ہے میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے یہ ایک طرح سے ممتاز ہے، مختلف ہے. اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگین جو کامن کنسرن ہے دونوں ممالک کا وہ عالمی دہشت گردی ہے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو بہت شدید تشویش اور خطرات کا سامنا ہے جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے پاکستان پہ حملے آور ہو رہی ہیں. اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا مرکز بن گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو انٹیلیجنس اسسمنٹ جو پہلی سرکاری دستاویز آئی اس میں دہشت گردی کو بھی سب سے بڑا خطرہ امریکہ کے لیے قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو بھی اس کا ایک بڑا گڑھ سمجھا گیا جو عالمی دہشت گرد تنظیموں کا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بنیاد المرصوص میں جس طرح پاکستان نے بھارت کو بہت عبرتناک شکست دی، تو اس کے 2 اثرات پاک امریکہ تعلقات پر بھی مرتب ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ چین کے خلاف سفارہ ہونے کے لیے یا امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا اس کی خواہش اور ارادہ اور صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو یہ غلط فہمی پاکستان نے امریکہ کی دور کر دی. دوسری جانب پاکستان نے جو ایک امپورٹنٹ رول ایون امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی ڈیل کی ہے سعودی عرب سے، اس کے نتیجے میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی امن و سلامتی کے فروغ میں ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے یقینی طور پہ کرپٹو کرنسی ہے، جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، انرجی سیکیورٹی ہے، آئی ٹی انڈسٹری کے کولیبریشن کی بات ہو رہی ہے، آف شور ڈرلنگ کی بات ہو رہی ہے. تو بے پناہ ایسے مواقع موجود ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ کی حکومت اور پاکستان مزید قریب آ سکتے ہیں. تو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس دفعہ صرف سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کوآپریشن ہی وہ محور نہیں ہے جو دونوں ممالک کو قریب لا رہا ہے، بلکہ معاشی، توانائی اور منرلز اور دیگر شعبوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک قریب آنا چاہتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ دونوں ممالک تعلقات کو زیادہ وسیع، دیرپا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں پچھلے ادوار کے مقابلے میں. یہ بھی فرمائے گا کہ اگر اقوام متحدہ کا کچھ دنوں پہلے کا ہم اجلاس دیکھیں تو اس میں بھارت کو موقع نہیں دیا گیا امپورٹنٹ ترین موقع کے اوپر بھارتی وزیر اعظم کو خطاب کرنے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علامتی طور پر تھا کہ مودی صاحب کو اسپیس نہیں دیا گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی اب سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے اور ویسٹ کی جو سوچ ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میں 2025 کو ایک خوشائند سال پاکستان کے لیے کئی اعتبار سے سمجھتا ہوں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ اور موقف بھارت کے حوالے سے رہا ہے کہ جناب وہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ علاقائی
بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں اور علاقے کے چھوٹے ممالک کے خلاف جارحیت کے عزائم رکھتے ہیں، تو ابھی یہ جو پاکستان کا موقف اور بیانیہ یہ عالمی برادری بخوبی سمجھ اور مان چکی ہے، اور اب جو پاکستان کے خدشات بھارت کے حوالے سے تھے وہ عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے خدشات بن چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی بہت ساری لمبی لسٹ ہے، لیکن مختصراً میں گنوا دیتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح پچھلے 2 سال میں امریکہ اور کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا کے اندر بھی جو سکھ رہنما ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھارت نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں مغرب میں بڑی شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا ایک ایلائی جو ہے وہ انہی کے ممالک کے سٹیزن میں ان کی ٹیریٹری کے اندر ہلاکت کے لیے انٹیلیجنس آفیشلز کو بھیج رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی خصوصاً صدر ٹرمپ کی کوشش یہ رہی ہے کہ بہت شدید معاشی دباؤ ڈالا جائے روس کے اوپر تاکہ وہ جنگ جاری رکھنے کی معاشی صلاحیت جو ہے یوکرین کے خلاف اس سے محروم ہو جائے، لیکن چونکہ پچھلے سال $52 ارب کا تیل خریدا ہے بھارت نے روس سے، تو اس کو بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ بیک سٹیبنگ کے مترادف ہے امریکی مفادات کے حوالے سے۔ اور تیسری بات یہ کہ بھارت نے بڑے زبردست طریقے سے پچھلے 35 سال میں یہ بیانیہ دنیا کے سامنے مرتب کیا تھا کہ جناب ہم فری مارکیٹ اکانومی ہیں، پوری دنیا کو ہماری معیشت سے فائدہ ہوگا، لیکن اب چونکہ خود بڑے کونا مشق تاجر ہیں اور بزنس مین ہیں ٹرمپ صاحب، تو وہ ہی کوڈ سی تھرو دا انڈین نیریٹو، اور انہوں نے جانچ لیا کہ یہ نیریٹو تو ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ سر اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اور بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تینوں ممالک ایک الگ الگ اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ رکھتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، پاکستان کے لیے ایک ساتھ ان کو مینیج کرنا کس حد تک چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں 3 اس کے پہلو ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جب ماضی وجود میں آیا، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بائی پولر ورلڈ آرڈر میں تقسیم تھی، ایک سوویت یونین تھا اور دوسری جانب امریکہ تھا۔ پاکستان نے اس وقت بھی بڑا محتاط اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو چلایا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک یونیپولر ورلڈ آرڈر بنا جس میں ہم امریکہ کے صف اول کے اتحادی بنے 9/11 کے بعد، اور پھر اب ہم ایک تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان تمام طاقتیں جو ہیں امریکہ، چین، روس کے درمیان مخاصمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بڑی محتاط فورن پالیسی مرتب کی ہے اس دور کے لیے بھی، جس میں ہم بائیلیٹرل سطح پہ تینوں ممالک کے ساتھ جو مشترکہ مفادات ہیں اس میں ہم پارٹنرشپ چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایلائے نہیں بننا چاہتے ان تینوں میں سے کسی بھی ریاست کے، تاکہ ہم اس بات کے بہت زیادہ ہمیں یہ احتمال ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہو جائیں گے اور اس کی ہمیں قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ ہم امریکہ کے الائے تو رہے ہیں پچھلے ادوار میں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، اور جس کے اثرات ابھی تک پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، فیس کر رہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بائیلیٹرل سطح پہ اگر جو اکنامک ایجنڈا ہے، کنیکٹیوٹی کی بات ہے، ڈیولپمنٹ کی بات ہے، تو ہم چین کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے۔ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیفنس اگریمنٹ ہوا، اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کے ساتھ کئی اور دیگر ممالک بھی ہیں جو اس قسم کے دفاعی معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے فروٹفل ہے کہ اس قسم کے دفاعی معاہدوں میں جائے، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس سے کسی قسم کا بوجھ تو نہیں پڑے گا آگے چل کر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایک نیٹو کی سطح پہ ایک بڑے الائنس کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی قیاس آرائی کرنا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ دیکھیں مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام کا جو مرکز ہے، جو سب سے اہم ریاست ہے، سب سے مؤثر ریاست ہے، انفلوئنشل اور ریسورسفل ریاست ہے اور سب سے بڑی ریاست ہے، وہ سعودی عربیہ ہے۔ تو پچھلے 2 سال میں 7 مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اور بدقسمتی سے 19 بیسز رکھنے کے باوجود امریکی افواج جو ہیں وہ ان کی دفاع میں کوئی خاص انہوں نے رول پلے نہیں کیا، صرف تشویش کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ سے ایک عدم سیکیورٹی اور عدم تحفظ کا احساس تمام مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک میں بڑھا ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی اور پرانی اور ریسورسفل ریاست فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ ایک بائیلیٹرل ڈیفنس اگریمنٹ کرتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو دیگر ممالک بھی ہیں جو کہ اس سے کم ریسورسز رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تھریٹ فیل کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ بھی سعودی عرب کی طرح
دفاعی تعاون کو پاکستان کے ساتھ آگے بڑھائیں، جس کے نتیجے میں ہم جو موجودہ سطح ہے اس کو مزید ایکسپینڈ اور امپروو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ڈیفنس ایکسپورٹس کو بھی کنسیڈر کریں اور ان کو ایڈوائزری بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے توانائی اور معاشی جو وسائل ہیں اس سے بھی پاکستانی عوام، ڈائسپورا اور معیشت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں اگین جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمام ممالک مل کے کسی تیسرے ملک کے خلاف مہم جوئی یا جنگجو کوئی ارادے رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو عالمی ادارے، عالمی قانون ناکام نظر آتے ہیں علاقے کے استحکام اور امن کو برقرار رکھنے میں، اس میں پاکستان کے اوپر یہ تمام ملک اعتماد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ جارحیت، انٹرونشنزم، ڈی اسٹیبلائزیشن اور ٹیررزم جیسے جو خطرات ہیں ان کے اوپر مل کر ان کو کم کیا جائے اور امن، سلامتی اور ترقی کے سفر کو آگے بڑھایا جائے، بجائے یہ کہ کسی کے خلاف جارحیت کی جائے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اور یقیناً پاکستان کے لیے دیکھا جائے تو اس وقت فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار پاکستان کی لیڈرشپ کا بھی ہے، جو یونانیمسلی اس وقت تمام امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بیک وقت نہ صرف یہ کہ یک زبان ہے بلکہ ایک کنسنسس بھی پیدا ہوتا ہوا یہاں کی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے، اور اس کا ایک جو بڑا بھرپور فائدہ ہے وہ ہم فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر اس وقت اٹھا رہے ہیں کہ وہ تمام ممالک جن سے تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، اب آہستہ آہستہ ان میں برف پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر وہاں پر پچھلے کئی دنوں سے جو ہڑتال چل رہی ہے اس میں حکومت کی طرف سے مذاکراتی ٹیم بھی متعین کی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو مسائل ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آزاد کشمیر میں جو احتجاج کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے، یقیناً گورنمنٹ کے لیے پریشان کن تو ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھرپور ایفرٹس کیے جا رہے ہیں مذاکرات کی صورت میں بھی۔ بڑے طویل مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے کچھ روز میں، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر موجود جو عوامی نمائندگی کرنے والی کمیٹیاں ہیں وہ کچھ اور ہی اغراض و مقاصد رکھتی ہیں اور ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ اس میں بڑی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی جو جھکاؤ ہے، بیرونی انوالومنٹ بھی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ عناصر جو کہ ان مذاکرات کو کوئی خاص کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو سیاسی طور پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یقیناً اس کا فائدہ حکومت کو تو ہو رہا ہے، لیکن نقصان بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اس کو، لیڈرشپ کو، اور ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی سربراہی کر رہے تھے، انجینئر امیر مقام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور سیفرون۔ امیر مقام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو فرمائیے گا سر کہ یہ جو کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا آخر اصل مسئلہ کیا ہے اور اصل ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ ان سے مذاکرات کر رہے تھے جس کی آپ سربراہی کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا بالکل بھی۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور میں اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی میرے ساتھ ہوئی ہے کشمیر، جس میں کشمیر گورنمنٹ کی بھی نمائندگی تھی بھرپور، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے وہی موجود تھے، اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ انہوں نے جو ہڑتال کی کال کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک میں تو کہتا ہوں کہ اپنے کیریئر کے طویل ترین مذاکرات کیے، جو دن کے 3 بجے ہم نے شروع کیے اور اگلے روز اذان بھی ہم نے صبح کی وہی سنا، اور 5 بجے تک وہ مذاکرات جاری رہے اور 5 بجے پر ختم ہوئی۔ 14 گھنٹے مذاکرات ہماری جاری رہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور ان کے جو چیزیں سامنے آ گئے اور ان کے ڈیمانڈ سامنے آ گئے، تو ہم نے بہت تحمل سے ایک ایک ڈیمانڈ کو سنا، اور جو ہمارے ساتھ تمام کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے تو ان کے ذریعے کہ اس کا کیا وے آؤٹ ہے اور کس طرح حل ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ان کو بھی کہا کہ ہماری بھی یہ مقصد ہے کہ کشمیریوں کو جتنی ریلیف مل سکتا ہے وہ ملنی چاہیے، آپ اور ہماری ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر ہے، اور اس کی عملی مظاہرہ ہم پہلے سے بھی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کوئی خطہ اس طرح پاکستان میں دکھائے کہ وہی 3 روپے یونٹ بجلی ملتی ہو، اور وہ 3 روپے یونٹ میں بھی جو ریکوری ہے انہوں نے بتا دیا کہ 20-30% بقایا ریکوری ملتی ہی نہیں،
اس طرح گندم کی آپ دیکھو، آٹے کی اور گندم کی کہ کس ریٹ پر ملتا ہے. اور اس طرح لاسٹ ایئر جو کشمیر حکومت کرائسس میں، تو ہم نے 23 ارب روپے ایک پوسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو اس سے نکالنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کو دے دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ڈیولپمنٹل بجٹ ہے، PSDP ہے، جو بھی چیزیں اس کو ڈبل کر دیا گیا، دوسرے جگہوں سے کم کر کے اور ان کو دیا گیا. تو ہم سب کی یہ سوچ خواہش ہے کہ جو ہمارے یہ بھائی بہنیں بارڈر پر رہ رہے ہیں، اور وہ GB میں ہو، وہ آزاد کشمیر میں ہو، اور محافظ پورے پاکستان اور سب کے فرنٹ لائن پر ہے، تو ان کو جتنی زیادہ سہولیات دی جائے ان پر کم ہے، جتنی ہم دے سکتے ہیں، جتنی ہمارے بس میں ہو. تو یہ ڈیمانڈ کدھر سے ہے کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، اس کی اسمبلی 32 پر مشتمل ہے، جس میں 12 سیٹیں ان مہاجرین کی ہے جو اپنے سب کو چھوڑ کر مقبوضہ جموں کشمیر سے ہے اور پاکستان میں آباد ہوئے. ان کے اپنے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ صرف یا آزاد جموں کشمیر کی نہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کہ ان بہن بھائیوں کو بھی ان کی نمائندگی کریں گے اور ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. تو اگر آپ اس میں یہ ڈال دیں کہ یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں، تو ہم نے کہا یہ تو عجیب سی ڈیمانڈ ہے. مطلب ہے کہ یہ ڈیمانڈ کدھر، یہ تو اسٹریٹ فارورڈ یہ بات ہو گئی کہ ہم نے انڈیا سے بھی ہم آگے نکل گئے اور وہی کشمیر کا ہم نے خود دفن کرا دی. اور اس ماحول میں جب یہ اس طرح ماحول بنا ہے، پہلی دفعہ کہ پوری دنیا بھی مان رہا ہے کہ اصل ڈسپیوٹ انڈیا پاکستان کے درمیان وہی مقبوضہ جموں کشمیر ہے. اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی وزرائے ملی ابھی پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے بیرونی ملک وزٹ کا USA ہو، سعودی ہو، دوسرے جگہوں میں، تو اسی ٹائم جو اس طرح ایک نیا ہمارے ان بہن بھائیوں کے بھی ایک نیا حوصلہ ملا ہے. تو اس میں اس طرح میسج دینا، اس میں ڈالنا، اس کے کوئی تم جسٹیفیکیشن نہیں بنتا ہے. صرف تھوڑا سا آپ سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ 27 ستمبر کو جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ آرگنائز کرنے کی کوشش کی تھی پشاور میں، اب وہ جلسہ تو ہو گیا، لیکن اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے CM صاحب ہیں گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح ان کے اوپر تنقید کی گئی، نعرے لگائے گئے، آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کارکنوں کی ناراضگی تھی جو ظاہر کی گئی؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے تو ان کا یہ خیال تھا، پہلے تو میں اوورآل جسٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ خیال تھا کہ، اور انہوں نے بات بھی کی تھی، ان کے کئی لیڈرز نے سنا کہ جلسہ علاقوں میں نہیں ہوگا، کروڑوں میں جلسہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پشاور میں آئیں گے کدھر. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دوبارہ یہ میسج دے رہے کہ پورے KPK کے عوام ساتھ ہیں اور سارے ہر تحصیل ہر ضلع سے اس طرح ایک انقلاب آئے گا اور لوگ اس طرح نکلیں گے، اور وہ حکومت کے جتنے ریسورسز وسائل وہ بھی انہیں بے دریغ استعمال کر کے، جو 150 سے زیادہ ان کے پارلیمنٹیرین ہیں، MNAs MPs سینیٹر وغیرہ کو ملا کے 40 سے زائد وزیر ہے، سب کو وہی سارے ریسورسز جو ہے استعمال کرنے کے بے دریغ کی اس طرح ایک سمندر ہوگا. تو سب سے پہلے تو اس کا وہ ٹوٹلی اتنا جلسہ تو اگر کوئی ایک صوبائی سمجھ کے حلقے میں رکھے تو وہ اکیلا بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو وہی میسج ان کو نہیں ملا، وہی پذیرائی نہیں ملی جو ان کی توقع تھی اور ایکسپیکٹیشن تھی. اور ایک میں بالکل ایک فلاپ جلسہ اس کو اس لیے کہوں گا کہ مطلب ہے کہ وہی لوگوں نے اس میں کوئی دلچسپی لی ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انجینئر امیر مقام صاحب موجود تھے، وفاقی وزیر بھی ہیں برائے امور کشمیر اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے کی بنا پر جو وہاں کی سیاست میں جو مسائل اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر PTI کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت ہم ایوانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جو پریزنس ہے نہ ہونے کے برابر کر چکی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے وہ مختلف ایوانوں میں ختم نہیں ہو رہا. لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور خان صاحب آنے والے وقت میں کیا امپورٹنٹ ترین اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں PTI کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से कहा यह जा रहा था कि आने वाले दिनों में कोई अहम तरीन अनाउंसमेंट की जाती है। कभी स्पेकुलेट हो रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐवानों से अपने इस्तीफ़ों के साथ रुखसत करने के अहकामात दिए जाएंगे, और कभी ये कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो अली अमीन गंडापुर साहब की एक बड़ी तवील मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक भी नहीं की, उनको शायद हटाया भी जा सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में यकीनन ये वाज़ेह तो होगा, लेकिन बज़ाहिर महसूस होता है कि PTI के अंदरूनी तौर पर इस वक्त ख़ुद भी ये परेशानी जो है वो तशवीश नाक हद तक बढ़ चुकी है कि आया खान साहब क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो वो फ़ैसला किसी भी तौर PTI के हक़ में होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है PTI की अपनी लीडरशिप को भी। इस पर ज़रा तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर और वकील भी हैं अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो फरमाइएगा कि ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे, आपकी पार्टी के कायद भी हैं, कि वो आने वाले वक्त में कुछ अहम तरीन अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। कुछ मालूम हो सका है कि आया वो अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से और CM साहब से मुताल्लिक है या फिर ऐवानों में इस्तीफे से मुताल्लिक है? देखें, आपको जैसे पता है इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिकेट फील्ड हो या पॉलिटिक्स हो, हमेशा उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत अग्रेसिव होती है। वो कभी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ कभी भी ना क्यों खेल खेले ना उन्होंने पॉलिटिक्स की है। आप अभी फ़िलहाल इस बारे में बताना या कहना, मेरे ख्याल से खान साहब जो खुद प्लान कर रहे हैं वो थोड़े अरसे बाद बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, एक चीज़ पे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, इट विल बी सम एग्रेसिव डिसीजन, कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी आपको नज़र आएगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए मेरे ख्याल से कभी कबल वक्त है ये बात कहना। लेकिन ये फरमाइएगा नियाज़ी साहब कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि PTI के बानी चेयरमैन मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन अगर PTI के बाकी लोगों से बात की जाए तो वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद भी हैं और वो चाहते हैं कि बातचीत का माहौल आगे बढ़े, लेकिन उसमें बड़ी रुकावट जो है वो खुद बानी चेयरमैन है। आप इससे अग्री करते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुज़ाकरात ये कहना कि जी हमने की नहीं या कोशिश नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है। बड़े नेक दिली से मुज़ाकरात बहुत दफ़ा कोशिश की गई करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, एक इनहेरेंट इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जो हुकूमत वक्त है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब खुद भी हैं, देखें वो इस वक्त इस स्टेटस को की, अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो क्या हैं, एक मुतालबा है खान साहब की रिहाई और दूसरी है हमारा जो है मैंडेट वापस किया जाए और उसके साथ तीसरा जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए। अगर ये तीनों में से कोई भी मुतालबा पूरा होता है तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि ये हुकूमत है, इसका जो बोरिया बिस्तर है वो गोल होगा और ये घर को जाएंगे। तो ये लोग वैसे भी वीक हैं, मॉरली लीगली ये मुज़ाकरात करने की पोजीशन में भी नहीं है। और इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि कहा जा रहा था कि बानी चेयरमैन के लिए रावलपिंडी में कोई एक मुख्तसर स्टाफ के साथ एक जेल बनाई गई है और उसमें खान साहब और उनकी अहलिया को रखने के अहकामात भी दिए जाने वाले हैं आने वाले वक्त में। आपको या आपकी जमात को इस हवाले से आगाह किया गया है? देखिए, हमें तो इसका, मैंने बिल्कुल सारी सीनियर लीडरशिप से बात की कल जब खबर चली, हमें तो ना इसके बारे में कुछ पता है, ना हमने कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है, ना हमने कोई फरमाइश की है कि हमें बनी गाला भेज दें या हमें सीधा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एवन फील्ड भेज दें या सरूर पैलेस भेज दें या हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। जो बाकी शहरियों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वही खान साहब उसी फैसिलिटीज़ बल्कि उससे भी सख्त जेल का काट रहे हैं क्योंकि कैद तन्हाई में है। लास्टली ये फरमाएगा नियाज़ी साहब कि अडयाला जेल में कल अली अमीन साहब की बड़ी तवील मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की सहाफ़ियों से और चले गए। आप समझते हैं कि 27 तारीख के जलसे से मुताल्लिक़ खान साहब ने उनसे बात पुरस की होगी या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कोई बात इस्तीफ़े तक भी गई होगी? देखें, उनकी तब्दीली के बारे में तो अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। कल भी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं डिस्कस हुई। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, देखिए गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, एज लॉन्ग एज खान साहब का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, तो खान साहब जिस दिन चाहेंगे, ज़ाहिरी बात है, ही कैन ईजिली रिप्लेस हिम, क्योंकि इमरान खान इज़ पीटीआई का वोट बैंक सारा इमरान खान ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन PTI 27 सितंबर को एक बड़ा शो करने की कोशिश तो करती रही, लेकिन उसमें जो तनकीद और जो क्रिटिसिज्म का एक माहौल हमने अली अमीन साहब के हवाले से बनते हुए देखा, वो यकीनन PTI और उनकी लीडरशिप के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया ये सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस के हवाले से सवालात थे जो कि उठाए जा रहे थे, या फिर
اوور آل پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے حوالے سے تھے. اسی حوالے سے مزید بھی آگے آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.